बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए हैं, वो क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि PMLN ने जो भावलपुर में जलसा किया, जो रात गए तक चलता रहा, कल उस जलसे में क्या हुआ, कितने लोग आए, किस तरीके से उस जलसे को मैनेज किया गया, वो भी रूसी सफ़ीर के मामले के ऊपर ये हुकूमत डर क्यों गई, वो भी आपको बताते हैं। IMF की डील के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 270 रुपए फी लीटर। ये दावा किया जा रहा है कि IMF ने डिमांड किया है कि आप पेट्रोल की कीमत को बतदरीज अगले 2 महीने के अंदर 270 रुपए फी लीटर तक कम से कम ले जाएं। तो क्या पाकिस्तानी ये बोझ उठा सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी खबर है। इमरान खान साहब के दौर की एक बहुत बड़ी कामयाबी वो अब फिर सामने आई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वुकला को खरीदने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने। वो क्या मामला है, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इमरान खान साहब वाली बात सुन लें आप। उन्होंने कहा कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा, इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। देखिए, वो अपना अपोजिशन लीडर नहीं लेकर आ रहा है। हालांकि इस वक्त बहुत जरूरी है, कोई भी सियासी आदमी पार्लिमानी सियासत के अंदर सोचे तो उसको फौरी तौर पे फायदे और नुकसान को मैनेज करने के लिए अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन लीडर अपना आएगा तो बंदे अपने तैनात हो सकेंगे। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। उधर राजा रियाज एक ऐसा अपोजिशन लीडर है जो अपोजिशन की नशिस्तों में बैठा है और हुकूमती तकरीरों के ऊपर डेस्क बजा रहा होता है खुशी के साथ। ना सिर्फ हुकूमत के लिए तालियां बजाता है, बल्कि जैसे हुकूमत कहती है वैसे ही फैसले करता है। और एक ऐसा अपोजिशन लीडर है जो सिर्फ नाम का अपोजिशन लीडर है, और ये एक पार्लिमानी सियासत का सबसे घिनौना और खौफनाक चेहरा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं अपना अपोजिशन लीडर बना देता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया, मैंने अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन उसको तस्लीम कर लिया। उनका यह कहना था फिलहाल इस मुलाकात में। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तकर्रियां हो रही हैं इनको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद, जब पूरे हो जाएंगे 6 दिन, तो उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद की कॉल मैं दूंगा। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है, भारत में सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो रशिया के साथ सौदा किया था पेट्रोल खरीदने का, और वो 30% सस्ता दे रहा था। भारत ने भी रशिया के साथ सौदा किया था और भारत को वो 20% सस्ता दे रहा था। तो भारत ने सस्ता तेल खरीद के अमेरिका की बात नहीं मानी और अपने गरीब लोगों को फायदा दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी, अपने हुकूमत तब्दील की, रजीम तब्दील किया और रशिया से सस्ते पेट्रोल के मुआहदे मंसूख कर दिए। ये हमारे पास द ट्रिब्यून अखबार की एक खबर भी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट डजंट रूल आउट ऑयल व्हीट इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये जिस चीज से भाग रहे थे अब उस चीज को खुद तस्लीम कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि रशिया के साथ तो कोई बात ही नहीं हुई, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत झूठ बोलती थी और अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। हमाद अजहर ने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, वजारत खारजा ने उसकी तस्दीक कर दी और अब गवर्नमेंट उससे भाग नहीं सकती। इंडिया ने अपने लोगों को रिलीफ दिया, पाकिस्तान ने अपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, और एक महंगा पेट्रोल पाकिस्तान ने खरीदा है। अब इसी वाले से एक और खबर है, मैं आपको यही बता देता हूं कि खबर ये कहती है कि सोर्सेज हैं मौजूदा हुकूमत के, इस पे मीर मोहम्मद अली खान साहब है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो मौजूदा हुकूमत के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डील की IMF के साथ, उसके मुताबिक जो पेट्रोल की कीमत है वो 270 रुपए तक ले जाई जाएगी। यानी अभी मजीद 90 रुपए फी लीटर ज्यादा पेट्रोल की कीमत होनी है, यानी अवाम को पूरी तरह से तबाह करने की एक तैयारी हो रही है। अब आगे इमरान खान साहब ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म भी कर दिया इस बात को जो उन्होंने पहले कही थी, कि उन्होंने कहा कि इस दफा हम पूरी तैयारी करके आएंगे। हमारे ऊपर गुल्लू बट छोड़े गए थे और उन्होंने बहुत नुकसान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में इन्हीं नून लीगियों को सिसिलियन माफिया कहा था। कारकुनों को हमने तैयारी की हिदायत जारी कर दी है। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं उठाया, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इदारों की भी जिम्मेदारी है कि मुल्क तबाह ना हो। अगर मुल्क तबाह हुआ तो फिर जिम्मेदार सब के सब होंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो ये तो होगी इमरान खान साहब की बात। और यहीं पे आपको बता देता हूं कि हारून रशीद साहब उन्होंने एक ट्वीट किया है
اور انہوں نے دعویٰ کیا, ویسے ہمیں ایسی کوئی پکچر نظر بھی نہیں آئی, یہ ایک خوفزدہ حکومت ہے. وزیر اعظم سے روسی سفیر نے ملاقات کی تو اس کی تصویر جاری نہیں کی گئی. ڈرے ہوئے حکمران کا خیال تھا کہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ کو یاد ہے کہ امریکہ, اگر تو دیکھیں جو مراسلہ آیا تھا یا سائفر آیا تھا, اگر تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور کوئی امریکن سازش نہیں ہے, یعنی ان کو یہ لگتا ہے نا کہ عمران خان کے روس پہ جانے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور امریکہ نے پاکستان میں کوئی سازش نہیں کی. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان رشیا گئے, امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑا, امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی, پاکستان کے لوگ مہنگائی سے تنگ تھے اس لیے ہم نے حکومت گرائی اور آ کے حکومت بنا لی ہے. تو سارے ہی جھوٹ ہے. مہنگائی تو ان کے آنے کے بعد کئی گنا اور بڑھ گئی ہے. پاکستان کے لوگ اگر تنگ تھے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے, لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے انہوں نے واپس اندر گھسانے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا, امریکن سازش اگر نہیں تھی تو اب ڈرتے کیوں ہیں؟ جب رشین سفیر سے ملاقات کی ہے مبینہ طور پہ تو پھر اس کی تصویر جاری کریں اور بتائیں کہ ہم روسی سفیر سے ملے ہیں. تو جان بوجھ کر تصویر جاری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ امریکن اس بات سے ناراض ہوتے ہیں, تو امریکنز کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ امریکنز کی ناراضگی نہیں لینا چاہتی. اب آ جائیں جو مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا بھاولپور میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میرے موبائل فون کے اندر وہ ویڈیوز بھی ہیں کہ لوگ وہاں پہ بیچارے شکایتیں کر کے بھیج رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2-3 دن سے جب بھی آتے ہیں سرکاری دفاتر میں کام کے لیے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمام سرکاری جتنا بھی عملہ ہے وہ مصروف ہیں, پی ایچ اے کا ہو یا پٹواری ہوں یا تحصیلدار ہوں یا باقی جو جتنے بھی محکموں کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ گرداور ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سی عجیب قسم کے اس میں ہوتے ہیں, محکمہ مال کے اور دیگر محکموں کے بہت سارا جو ہے وہ لوور سٹاف ہوتا ہے, پی اینز ہوتے ہیں اور دیگر سٹاف ہوتا ہے, پولیس والے. تو ان سب کو یہ احکامات ہے کہ آپ نے مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے. تو آس پاس کی تحصیلوں میں کسی قسم کا کوئی کام ہو نہیں رہا تھا بھاولپور اور اس کی سراؤنڈنگ میں, اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی بھی سرکاری مشینری سب کو استعمال کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئی, پولیس کی گاڑیوں کے اندر تمبو ٹینٹ کناتیں مچائی گئی, سرکاری گاڑیوں کے ساتھ پی ایم ایل این کے جھنڈے لگائے گئے, ان کے بینر اور پوسٹر جو ہے وہ سرکاری ملازمین نے باندھے, سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, سرکاری جنریٹر استعمال کیے گئے اور چوری کی بجلی بھی استعمال کی گئی. یعنی جلسے میں جو بجلی استعمال کی گئی, ویسے تو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں بات ہو رہی ہے, ڈالرز بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, لیکن مریم نواز کے جلسے میں جو بجلی استعمال کی گئی وہ چوری کی بجلی استعمال کی گئی. اور اس بیچ میں یہ کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پہ چوری کی بجلی کو استعمال کیا گیا مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. پٹواریوں نے بہت بڑی تعداد میں, سرکاری ملازمین نے وہاں اکٹھے ہو کر پہلے مریم نواز کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے اور اس کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو مختلف محکموں کے لوگ لے کر آئے اور وہاں پہ سرکاری لوگوں کو بٹھایا گیا. کورونا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے 2 سے 3 ہزار کرسیاں فاصلے پر رکھی گئیں. اب میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف آفیسر کی جانب سے مبینہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا سرکاری ملازمین کو کہ جلسے میں شرکت کا آپ کو پابند کیا جا رہا ہے اور آپ جلسے میں ضرور شرکت کریں گے. سرگودا کے آپ کو یاد ہے جلسے میں انہوں نے درخت کاٹ دیے تھے بہت سارے, مریم نواز کے جلسے کے رستے میں کچھ درخت آ رہے تھے, انہوں نے درخت کاٹ دیے تھے بہت سارے درجنوں. تو بڑا افسوس ہوا تھا ہمیں. اب اسلام آباد میں 4-5 درخت چلے ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہتے ہیں کہ ان درختوں کو آگ لگائی ہے پولیس نے تاکہ الزام لگایا جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر. اب وہ بھاولپور میں بھی جلسہ گاہ کے سامنے جو سٹیج کے سامنے کا حصہ تھا وہاں پہ جتنے درخت لگے ہوئے تھے ان تمام درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا. یعنی یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اسلام آباد میں آپ دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے درختوں کو آگ لگا دیں. اب تو کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں جہاں پولیس والے درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں کہ پولیس والے کس طریقے سے, لوگ بتا رہے ہیں ویڈیو میں, وہ دیکھیں پولیس والے درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں وہ درختوں کو آگ لگاتے ہوئے کہ وہاں پہ کوئی سویلین نہیں ہے, پولیس والے بیٹھے ہیں اور وہ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر. تو اس کو تو آپ کر لیں کلیئر کہ یہ درختوں کے دشمن ہیں. انہوں نے سرگودا میں بھی کاٹے, انہوں نے بھاولپور میں بھی درخت کاٹ دیے بے دردی کے ساتھ, اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی اور اس کے بعد موٹر وے کے اوپر جو درخت ہیں وہاں پہ بھی آس پاس درختوں کو آگ لگائی اور یہ پنجاب پولیس لگا رہی تھی, اس کے ثبوت موجود ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں.
اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بھائی ہیں دو, وہ برطانیہ میں رہتے ہیں, انہیں کہیں نا وہاں پہ ایک درخت کاٹیں اپنے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے. ایک درخت کاٹے برطانیہ میں, ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈال دیں گے. کاٹیں جا کے برطانیہ میں درخت, وہاں پہ کریں کسی سرکاری چیز کو خراب, وہاں پہ کاٹیں جنگل کو, وہاں پہ کریں کوئی سرکاری نقصان, وہاں پہ کریں کوئی نیچر کو نقصان پہنچائیں, یہ سیدھا جیل کے اندر جائیں گے. تو یہاں پاکستان میں ہم لوگ درخت لگا لگا کے تھک جاتے ہیں اور ان کے جلسوں کے لیے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. پاکستان میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ایسا لگتا ہے یہاں ان کی بادشاہت, یہاں ان کی ریاست ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ ہمیشہ سے شریف فیملی کے لیے, ان خاندان والوں کے لیے قانون کچھ اور ہے اور باقی سب کے لیے قانون کچھ اور ہے. تو جو بات بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی وہی بات اب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, اور وہ بات سچ ثابت ہو بھی رہی ہے کہ سارے کے سارے محکمے مل کر مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, اور جو ویجولز آئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک. یعنی چند ہزار لوگ صرف اکٹھے کر پائے پورے سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مریم نواز کے کل والے جلسے میں آنسو گیس چلتی, راستے روکے جاتے, کنٹینر لگائے جاتے, پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہوتے, تو کیا ایک بھی بندہ ہوتا جلسے میں؟ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ 10 بندے یہ اکٹھے نہیں کر سکتے تھے. عمران خان صاحب کے پاس تو پھر بھی لاکھوں بندے اسلام آباد تک پہنچ گئے نا, یہ 10 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے تھے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 2007 میں شریف خاندان نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا زبردستی ہم پاکستان واپس آ جائیں گے. جب ان کا طیارہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لاہور میں لینڈ کیا تو ایک بندہ بھی لینے کے لیے نہیں گیا, اور پرویز مشرف نے کوئی زیادہ طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا تھا. ابھی 15 سال پرانی بات ہے, سب کو یاد ہے. یعنی کوئی بندہ ایئرپورٹ تک پہنچے نہیں, ایک بندہ نہیں پہنچا. جتنی طاقت کا رانا ثناء اللہ نے استعمال کیا اس سے 10 گنا کم طاقت استعمال کی ہوگی پرویز مشرف نے, لیکن اتنی بزدلی دکھائی کہ ایک بندہ بھی شریف خاندان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ میں نہیں پہنچا. یہ آپ بزدلی کی انتہا چیک کریں. دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف 10 گنا زیادہ فورس استعمال کی گئی اور لاکھوں بندے اسلام آباد میں پہنچ گئے. ایک ہجوم تھا جو ساتھ چلتا تھا عمران خان کے. گاڑیوں میں الگ لوگ تھے, پیدل الگ لوگ تھے, فیملیز الگ تھی, فٹ پاتھوں پہ, آس پاس کے علاقے میں ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے تھے. وہ تو لوگ وہاں بیٹھنا چاہتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں, پاکستان میں فساد نہیں کرنا چاہتا, میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں, خون خرابہ نہیں کروانا چاہتا. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. ایک اور اچھی خبر آپ کو دے دیتے ہیں کہ سابقہ حکومت کی بہترین پالیسیوں کے کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں. چاولوں کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا. اس کے لیے 2 لوگوں کو آپ شاباش دے سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں جمشید اقبال چیمہ کا بڑا اہم رول ہے. انہوں نے بر وقت چاولوں کی بوائی کروائی تھی اور اس حوالے سے حکومت نے بڑی اچھی ایڈوائزریز جاری کی تھی, علاقے کے لوگوں کو بتایا تھا اور گائیڈ کیا تھا کون کون سا چاول کس کس وقت آپ فوری طور پہ لگا دیں, آگے موسم کیسا آ رہا ہے. تو چاولوں کی جو پیداوار ہوئی وہ بڑی بمپر کراپ ہوئی, اور اب حکومتی جو پالیسیاں ہیں اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں. چاول کے حجم میں 22%, جبکہ وزن میں 24% اضافہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے مطابق چیئرمین عبد الرحیم جانو نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں جولائی تا اپریل کے دوران باسمتی چاول کی برآمدی حجم $574 ملین تک بڑھی ہے, جبکہ پچھلے سال یہ $470 ملین تک تھی. یعنی $104 ملین کا اضافہ اس کے اندر ہو گیا ہے, جس کو آپ 22% اضافہ کہہ سکتے ہیں ایک سال میں. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. یعنی ان کی حکومت چلی گئی ہے لیکن اس کے ثمرات ابھی بھی موجود ہیں. اگلے سال تک شاید یہ ثمرات نہ ہو, کیونکہ امپورٹڈ سرکار بہت تیزی سے ہر چیز کو تباہ کرتی چلی جا رہی ہے. اگر پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا جتنا سننے میں آ رہا ہے تو پاکستان میں غریب آدمی کو فاقوں کے علاوہ اور کچھ میں اثر نہیں ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے کہ وکلا, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں خاص طور پہ نوجوان وکلا, اور ان کے اندر بڑا شعور والے لوگ ہوتے ہیں. وکلا دلیر بھی زیادہ ہوتے ہیں, شعور بھی ان میں بڑا شاندار ہوتا ہے, پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بزدل نہیں ہوتے. تو وکلا نے بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا. ان کی تنظیموں کے نمائندگان بعض جو ہیں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, لیکن وکلا نے لاہور میں ثابت کیا کہ وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مختلف بارز رابطہ کر رہی تھی, اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے داؤ مارتے ہوئے اپنا پرانا طریقہ واردات سرکاری خزانے کا منہ کھول دیا
اور بار کونسلز ایسوسیشن کے لیے 20 کروڑ रुपए کی گرانٹ کی منظوری دے دی. اب وکلا کو کیا کرنا ہے؟ یہ پیسہ تو ان کا اپنا ہے, یہ تو سرکاری پیسہ ہے. شہباز شریف نے 20 کروڑ اپنی جیب سے تو نہیں دیا. آپ یہ سرکار کا پیسہ لیں, لیکن بات اپنے دل کی سنیں, بات سنیں آزادی کی, بات سنیں خود مختاری کی. اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اندر پاکستان کے وکلا سب سے آگے بڑھ کے سب سے شاندار رول پلے کر سکتے ہیں. شہباز شریف کو خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پچھلے دنوں جو ویژولز آ رہے ہیں جن میں وکلا کو گاڑیوں سے نکال کر ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے, اس کے اوپر جو شہباز شریف کے قریبی وکلا ہیں انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں صاحب وکیلوں کے اندر بہت غصہ ہے, اور جس طریقے سے آپ کی پولیس نے وکیلوں پہ ٹارچر کیا ہے, وکلا اس کا رد عمل دینا چاہتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کو لگتا ہے کہ وہ پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں. تو اس مرتبہ وکلا کا بھی امتحان ہے. پاکستان کا میڈیا تو پیسوں سے خرید لیا, پاکستان کی بہت ساری اور چیزیں تو پیسوں سے خرید لی, سیاستدان بھی پیسوں سے خرید لیے, حکومت بھی پیسوں سے خرید لی, ہر چیز بنا لی انہوں نے اپنی, پولیس بھی, نظام بھی, طاقت سے, پیسے سے, اثر سے خرید لیا. تو کیا وہ وکلا کو بھی خرید پائیں گے؟ وکلا جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے جانشین ہیں, ان سے ہماری امیدیں ذرا بلند ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.